खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 6 बाब 24वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। उस वक्त जब हजूम ने देखा कि वहाँ ना यस्सु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यस्सु की तलाश में कफरनहूम में आए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने कृष में देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम सर अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबां में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती है और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। अंजील जलील के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, तारुफ में आपने सुना है कि आज हम साल के दौरान 18वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं, और आज की तलावतों का जो मरकज़ी नुक्ता है, जो टॉपिक है, वो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, इंसानी और रूहानी खुराक को हासिल करना। आज की पहली तलावत आपने खरूज की किताब में से सुनी है। ये पुराने अहदनामे की एक बहुत ही उम्दा, खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट किताब है, बड़ी अहमियत की हामिल है। ये तौरेत और बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब है। ये किताब उस अजीम वाक़या पर मबनी है जो इसराइल के ईमान की बुनियाद है। और वो अजीम वाक़या क्या है? कोई बता सकता है कि इस किताब का सबसे अहम वाक़या जो खरूज की किताब का
جب بنی اسرائیل بیابان میں رہتے تھے تو خدا انہیں من و سلوہ سے سیر کرتا تھا۔ خروج کی کتاب کا سب سے اہم واقعہ جس کے گرد یہ کتاب گھومتی ہے، خروج کی کتاب، ہر لیکچر میں ہر اتوار کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ جی، رہائی، غلامی سے رہائی۔ آپ بھی یہ بات ضرور یاد رکھیں، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ جب بھی کوئی کویسچن کیا جاتا ہے تو جب بنیادی باتوں کو ہم نہیں جانتے تو پھر بڑا دکھ سا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اتنی دیر سے خدا کا کلام سنتے ہیں اور ہمیں جرأت کے ساتھ یہ باتیں کرنی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ خروج کی کتاب کیا ہے اور اس کا بنیادی سبق کیا ہے، اور یہ اکثر بیشتر اوقات میں ہم اس بات کو دہراتے رہتے ہیں۔ خداوند ہمیں ملک مصر سے نکال لایا۔ آپ میرے پیچھے پیچھے دوبارہ کہیں، خداوند ہمیں ملک مصر سے نکال لایا۔ تو یہی وہ واقعہ ہے جس کے گرد یہ کتاب گھومتی ہے۔ یہ بہت عظیم واقعہ ہے، یہ بہت بڑا خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ایسے جابر حکمران فرعون کی غلامی سے کسی کو نکالنا، اور یہ بنی اسرائیل کے ایمان کی بنیاد ہے اور اسی پر یہ کتاب بیس کرتی ہے۔ بس یہ کتاب اسرائیل کی مصر میں غلامی اور اس غلامی سے رہائی کی داستان ہے۔ ایک طرف ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ غلامی کے اندر کس ذلت میں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ رہ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد بڑی قدرت کے ساتھ خدا نے اپنے قوت بازو سے اپنی قوم کو چنا اور پھر اس اسیری سے، اس غلامی سے رہائی عطا فرمائی۔ اور اس غلامی سے رہائی کی داستان ہے۔ مصر سے رہائی کا واقعہ اسرائیل کی تاریخ کا مرکز ہے۔ وہ اس بات کو کبھی نہیں بھولتے کہ خدا نے ہمارے ساتھ بہت پیار کیا اور ہمیں اس غلامی سے رہائی اور آزادی عطا فرمائی۔ آج بھی وہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات دہراتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے یہ رہائی حاصل کی، اور یہی ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اپنے یہوہ کو، اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مصر کی رہائی کا واقعہ اسرائیل کی تاریخ کا مرکز ہے۔ اس واقعہ کی بدولت وہ ایک قوم بنے، اس واقعہ نے انہیں ایک قوم بنایا، ایک قوم کی حیثیت انہوں نے اختیار کی، ایک سوچ اور ایک خدا کو یاد کرنے لگے کہ وہ ہستی ہے، وہ کوئی ایسی طاقت ہے جو کامل ہے، واحد ہے، اور بحیثیت قوم اس واقعہ کے ساتھ وہ جڑ جاتے ہیں اور خدا ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے۔ تو قوم بننے کا جو شرف انہیں حاصل ہوا وہ خدا کی اس قدرت کے وسیلے سے، خدا کی اس محبت کے وسیلے سے، خدا کے اس رحم کے وسیلے سے کہ اس نے انہیں اس غلامی سے رہائی اور آزادی عطا فرمائی، اور وہ ایک قوم کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اور وہ کوہ سینا پر خدا سے عہد باندھا گیا۔ جب ایک قوم بن گئی تو پھر خدا نے ان کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ یہ بھی اس کتاب کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، اور اس پر بھی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ اس قوم سے عہد باندھا۔ اس کتاب کے اہم موضوعات
مصر کی غلامی، نمبر 2 ان کی ذلت، مصر کی غلامی اور ذلت، نمبر 2 موسیٰ کی پیدائش، 10 آفات، بحر کلزم کا عبور کرنا، کوہ سینا پر عہد باندھا جانا اور 10 احکام کا ملنا۔ یہ وہ موضوعات ہیں، یہ وہ مرکزی نقطے ہیں، یہ وہ اہم باتیں ہیں جو اس کتاب کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ 10 احکام، شریعت، قوم بنایا خدا نے، ان کے ساتھ عہد باندھا اور پھر ایک ضابطہ اخلاق دے دیا کہ اگر آپ ان احکام پر عمل کریں گے تو آپ میرے لوگ ہوں گے، میں تمہارا خدا ہوں گا۔ تو باقی سارے معاملات جو ہیں 10 صفات ہیں، کس طرح خدا باری باری فرعون کو زیر کرتا رہا اور پھر بالآخر یہ قوم جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے۔ اس کتاب پر مبنی جب یہ چیزیں موضوعات ملتے ہیں تو یہ ایمان پرور کتاب بن جاتی ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال، مرکزی نقطہ یہ ہے جو خروج کے 24ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے۔ اس عہد کو یاد رکھو جو خداوند نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ اس عہد کو یاد رکھو جو خداوند نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ تو یہ اس کتاب کا اہم ترین نقطہ ہے، مرکزی نقطہ ہے۔ انبیاء اکرام بھی ان کو یاد کرواتے رہے کہ بھائی اس عہد کو یاد کرو، اس عہد کو کبھی نہ بھولو۔ تو جب ہم عہد کو بھول جاتے ہیں جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم اس عہد کو بار بار بھولتے رہے، بار بار بھولتے رہے، اور انبیاء اکرام نے یاد دلاتے رہے کہ اس عہد کو یاد کرو جو خدا نے آپ کے ساتھ باندھا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا اہم ترین موضوع اور نقطہ عروج ہے جو اس کتاب کی ویلیو کو بڑھاتا ہے، جو اس کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جو اس کتاب کی افادیت ہماری زندگیوں میں لاتا ہے۔ تو خروج کی کتاب توریت کی دوسری کتاب ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کی آزادی اور رہائی اور ہر طرح کی سہولتوں کا اور محبتوں کا اور خدا کی ساری خوب رعنائیوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم مصر سے خروج کرتے وقت خدا کی کرامات، اس کے کرشمات، اس کی مہربانیوں، اس کی محبتوں اور اس کی عنایتوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، دیکھنے کے باوجود اس کی کامل قدرت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا نے انہیں اس بے یقینی کے عالم میں بھی نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں معجزانہ خوراک کے ذریعے سیر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو آپ بتا رہے تھے کہ مصر کی غلامی سے رہائی کے بعد بہت ساری کرم نوازیاں خدا نے اس قوم کو عطا فرمائی، بڑی محبت کی، اس کی چنیدہ قوم تھی، اس سے پیار کرتا تھا خدا، یہوہ بہت عزیز رکھتا تھا انہیں۔ لیکن بنی اسرائیل بار بار ان باتوں کو دیکھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے وہ خدا سے دور بھاگتے رہے۔ لیکن خدا معجزانہ طور پر انہیں اس بے یقینی کی حالت میں بھی خوراک دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں آپ نے سنا کہ وہ موسیٰ پر کڑکڑاتے ہیں، اور یہ کڑکڑانا بہت زیادہ تھا۔ موسیٰ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے کہ ہم تو مصر میں گوشت کی ہانڈیوں کے قریب بیٹھتے تھے، ہم تو بڑے خوشحال تھے، ہم یہ تھے وہ تھے۔ اور موسیٰ جو ہے وہ خدا سے بات کرتا ہے کہ اب میرے بس کی بات نہیں رہی،
اب وہ مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر خدا نے معجزانہ طور پر اس قوم کو من اور سلوہ، من اور بٹیرے اور خشک چٹان سے پانی مہیا کیا۔ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت خدا کی مہربانی ہے۔ یہوہ بڑا کرم نواز رہا اس قوم پر۔ تو آج جس بات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ روحانی اور جسمانی خوراک ہے۔ انسان ہمیشہ جسمانی خوراک کی طرف دوڑتا ہے۔ ساری دوڑ جو ہے، جو ساری جستجو ہے، جو زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ روٹی ہے۔ اس پیٹ کو پالنا ہے۔ اس پیٹ کے بارے میں بے شمار باتیں ہم سنتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ ایک دوزخ ہے جو کبھی بھرتا نہیں ہے۔ ہر جائز ناجائز طریقے سے ہم پیٹ پالنا ہے جی، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بچوں کی کفالت کرنی ہے۔ تو یہ سارا ایک بنیادی ضرورت ہے، کھانا، روٹی۔ تو اسی کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور اسی دنیاوی خوراک کے لیے آج بنی اسرائیل کڑکڑا رہی ہے کہ ہم تو گوشت کھاتے تھے، ہم تو بہت ادھر خوشحال تھے، پیٹ بھر کے کھاتے تھے، تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ تو آج بھی زندگی کا یہی مسئلہ ہے کہ کیسے روٹی کمائی جائے، روٹی کو کھایا جائے۔ پچھلے اتوار فادر امجد نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس خواہش کو بیان کیا تھا کہ یہ خواہش جو ہے ہم کن کن طریقوں سے پورا کرتے ہیں، اور پھر وہی ٹائٹل ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اسی سے ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو خوراک جو ہے، روٹی جو ہے، وہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، اور خاص طور پر تیسری دنیا کے لوگوں کے لیے روٹی بس روٹی ہے، اور کوئی سوچ نہیں ہے، اور کوئی ترقی نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی پلاننگ نہیں ہے، بس روٹی کی طرف ہی ہماری ساری کی ساری توجہ ہے۔ اور آج کے دور میں یہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو گلوبلی اب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ روٹی کی بات ہو رہی ہے، اور خدا معجزانہ طور پر خدا جو ہے موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو فکر مند نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ تو خدا معجزانہ خوراک کے ذریعے انہیں سیر کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں یہ آگاہی ملتی ہے کہ تم اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے یسوع میں نئی انسانیت کو اپنا لو، اور نئی انسانیت حقیقی صداقت، پاکیزہ زندگی سے حاصل ہوتی ہے، اور حقیقی صداقت کا منبع اور پاکیزہ زندگی یسوع سے ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے آج پالوس کہتا ہے کہ یسوع کو پہن لو تاکہ آپ بھی صداقت اور پاکیزگی کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ آج کی انجیل مقدس کا پیغام اس کی 35ویں آیت میں ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آپ کے اس بنیادی مسئلے کا حل جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح آج کی اس پاک انجیل کی 35ویں آیت میں فرماتے ہیں۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا، کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اس روٹی کے لیے تڑپ رکھتے ہیں۔ کیا ہم اتنی ہی تڑپ اپنی اس روحانی خوراک کے لیے رکھتے ہیں جتنی ہم دنیاوی خوراک کے لیے رکھتے ہیں؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اس خوراک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟
جب یہ ایمان ہوگا، جب یہ بھروسہ ہوگا، جب یہ یقین ہوگا کہ یسوع کے پاس آنے سے ہی ہماری اس بھوک اور پیاس کا تدارک ہونا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً ہم مسیحی کہلوانے کے حقدار ہیں، ہم مسیحی بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر صرف ہم دنیاوی خوراک کے پیچھے بھاگتے رہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو اس خوراک کے لیے، اس تڑپ کے لیے، اس یقین کے ساتھ اس گرجا گھر میں موجود ہیں کہ یہ ہماری بنیادی خوراک ہے۔ جب تک ہم اس قربان گاہ کی طرف نہیں بڑھیں گے جہاں سے ہم سیر ہوتے ہیں، جب تک ہم خدا کا یہ کلام نہیں سنیں گے جو ہمیں روحانی خوراک سے سیر کرتا ہے، تو اس وقت تک ہم حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ پچھلے اتوار فادر جی نے بھی بتایا تھا کہ اب مسلسل جو آنے والے اتوار ہیں وہ اسی بات پر، یہ ساری پچھلے اتوار کی کنٹینیوشن ہے کہ کس طرح خدا نے لوگوں کو معجزہ کر کے دکھایا، اور ملوک کی کتاب میں کس طرح 20 روٹیاں 100 لوگوں نے کھائیں۔ تو آنے والے دنوں میں بھی آپ اس روٹی کے مسئلے پر بات چیت کرتے رہیں گے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، پاک یوخرست، پاک یوخرست۔ تو اس لیے جتنا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنا ہم اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے، جتنا ہم اس پر ایمان لائیں گے، جتنا ہم اس کو اہمیت دیں گے، جتنا ہم سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے پاک بدن اور خون کو حاصل کریں گے، اتنی ہی ہماری زندگی میں بہتری آئے گی، نکھار آئے گا، حقیقت آئے گی، صداقت آئے گی اور پاکیزگی آئے گی۔ اس عہد کو یاد رکھو جو خداوند نے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اس کتاب میں سے آپ نے آج کی پہلی تلاوت سنی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل قوم مصر سے غلامی کی حالت تک پہنچتی ہے۔ آج جو تینوں تلاوتیں ہیں وہ ایک ہی نقطے کو بیان کر رہی ہیں۔ آج کی پاک انجیل کے اندر 3 سوال کیے گئے ہیں۔ آج کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 6 باب میں سے آپ نے سنی ہے، اور یہ 6 باب اتنا اہمیت کا حامل ہے جس میں پاک یوخرست کی ساری تعلیم بیان کی گئی ہے۔ تو اس 6 باب میں 6 ہی کویسچن کیے گئے ہیں، 6 سوال یسوع سے کیے گئے ہیں، اور پہلے 3 سوال آج کی پاک انجیل میں موجود ہیں۔ پہلے 3 سوال جو ہیں وہ آج کی پاک انجیل میں ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ربی تو یہاں کب آیا؟ ربی تو یہاں کب آیا؟ کیونکہ جب یہ معجزہ ہوا تھا تو سارے شاگرد چلے گئے تھے اور خداوند یسوع المسیح وہاں پر موجود تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یسوع ادھر ادھر موجود ہے، وہ وہیں پر تھے، اور یسوع وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں، ہجوم جو ہے وہ اس کی تلاش میں وہاں پر پہنچتے ہیں، اور جب خداوند یسوع المسیح کو دیکھتے ہیں تو پہلا کویسچن کہ اے ربی تو یہاں کب آیا؟ تو خداوند یسوع المسیح نے اس سوال کا جواب دینے کے بغیر فوراً اپنی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس سوال کے بعد؟ ربی تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا۔ تو خداوند یسوع المسیح اس سوال پر کہ اے ربی تو یہاں کب آیا،
ان کی نفسیات کو بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے کیوں ڈھونڈتے ہیں، آپ میری تلاش کیوں کر رہے ہیں، آپ کا یہ سوال کیسا ہے؟ اور آپ کے اس سوال کے پیچھے یہ ہے کہ آپ مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے، اس لیے تلاش نہیں کر رہے کہ میں نے معجزات کیے ہیں، میں نے کرشمے دکھائے ہیں، میں نے خوبصورت باتیں کہی ہیں، میری تعلیم با اختیار ہے، بلکہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ روٹی کھا سکو، سیر ہو سکو، اپنی جسمانی بھوک اور پیاس کو مٹا سکو۔ آج بھی دنیا، آج کا انسان بھی اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے عبادات میں آتے ہیں۔ آج کے جو چرواہے ہیں وہ انسانوں کی نفسیات کو بڑا خوبصورتی سے ٹیکل کر رہے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر، شفا ہی شفا، معجزے ہی معجزے۔ تو جب ہم ان اشتہارات کو پڑھتے ہیں تو چونکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، ہر انسان تندرست اور توانا رہنا چاہتا ہے، تو یہ جوق در جوق لوگ شفا کے لیے جاتے ہیں، جوق در جوق لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں، جوق در جوق لوگ اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی بڑا ہجوم یسوع کے پیچھے تھا، آج بھی بڑے بڑے ہجوم آپ کو ملتے ہیں، اور بات کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی بات ہوتی ہے، دنیا داری کی باتیں ہوتی ہیں، پیسے کی بات ہو رہی ہے، کاروبار کی بات ہو رہی ہے، بیماریوں کی بات ہو رہی ہے، سارے دنیاوی باتیں عبادات میں ٹیکل کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر انسان ان مسائل کا شکار ہے، تو پھر ہم اپنی اس تسکین کے لیے وہاں پر جوق در جوق جاتے ہیں، لیکن کلام کی بات نہیں ہوتی، کلام کی بات نہیں ہوتی۔ سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جاتی ہے، لوگ گر رہے ہیں، لوگ یہ ہو رہا ہے، گواہیاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقی کلام، حقیقی بات جس کی اصل بھوک ہے، وہ روح اسی طرح تڑپتی رہتی ہے، وہ روح ایسے ہی واپس بھوکی اور پیاسی آ جاتی ہے۔ تو یسوع آج اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگ میری بھوک کے لیے نہیں آئے، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی ضرورتوں کو۔ اور خداوند فرما رہے ہیں کہ بھائی فانی خوراک ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس خوراک کے لیے بھی محنت کرو۔ جیسا میں نے کہا کہ آپ کو ہفتے کے روز تیاری کرنی ہے کہ ہم نے پورے ہفتے کے لیے خوراک لے کر آنا ہے، پورے ہفتے کے لیے۔ جس طرح آج کی پاک انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ سبت کے لیے 2 دن کی خوراک آپ نے جمع کرنی ہے، جو آسمان سے خوراک برسے گی 2 دن کے لیے۔ تو آپ نے بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ پورے ہفتے کی خوراک ہم نے اکٹھی لے کر جانی ہے۔ اگر اس یقین اور اس ایمان سے اگر آپ نہیں آتے تو آپ کا آنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آپ کسی اور بات کی تلاش میں ہیں، آپ کسی اور چیز کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کوئی اور ضرورت خداوند کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن خداوند کہتے ہیں کہ روحانی خوراک کے لیے محنت کرو، روحانی خوراک کے لیے محنت کرو جو آپ کے ساتھ جانی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، اس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اور کوئی انسان آپ کی اس روحانی تشنگی کو اور اس روحانی بھوک کو نہیں مٹا سکتا۔
یہ اٹل بات ہے، یہ حقیقت ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یسوع المسیح کے بغیر آپ اس بھوک اور پیاس سے سیر نہیں ہو سکتے، باتوں سے نہیں، لیکچر سے نہیں۔ اس کو حقیقی طور پر حاصل کرنا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس وقت آپ اس خوراک کو حاصل کریں گے۔ یہ صرف اور صرف ابن خدا آپ کو دے سکتا ہے، ابن انسان آپ کو دے سکتا ہے، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، دوسرا کویسچن، میں نے کہا کہ آج کی انجیل میں 3 کویسچن ہیں اور چھٹے باب میں 6 کویسچن کو ٹیکل کیا گیا ہے، اور آج کی پاک تلاوت کے اندر 3 پہلے کویسچن ہیں۔ اے ربی تو یہاں کب آیا؟ اور جب خداوند یہ باتیں بتاتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں خداوند کی تعلیم کو سن کر، تو وہ پھر ایک اور سوال داغ دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے یہ آگے پھر تیسرا سوال شروع ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جس کو اس نے بھیجا ہے۔ آپ اس وقت بہتر مسیحی بن سکتے ہیں، بہتر انسان بن سکتے ہیں، بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں جب یسوع کو اپنائیں گے، جب اس پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب؟ جب ہم کہتے ہیں، کویسچن کیا جاتا ہے کہ آپ یسوع کو مانتے ہیں، آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہم یسوع کو مانتے ہیں۔ یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ اس کا اقرار ہے، اور اس اقرار کے پیچھے بہت باتیں ہیں، بہت باتیں ہیں۔ جب ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں مسیح کا بندہ ہوں، بندی ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں اس کی پیروی کرتا یا کرتی ہوں، تو در حقیقت آپ بہت سارے سوالات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں اور اس کی ساری تعلیمات کو مانتا ہوں، اس کے سارے احکامات کو مانتا ہوں، اس کی کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ میں جو کچھ بھی ہوں، یہ میری ذات جو ہے، جو میری وجودیت ہے، جو میری بینگ ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے، یسوع کی وجہ سے ہے، میرا ہونا یسوع کی وجہ سے ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر موجود ہوں تو میں اس کی وجہ سے، اس کی مرہون منت ہوں، میری ذات کا ہونا یسوع المسیح کے وسیلے سے ہے، اور اس کے ساتھ میری ذات کے ساتھ جو کچھ بھی جڑا ہوا ہے اور جو بھی فضائل اور برکات مجھے مل رہی ہیں زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہوں، میری زندگی کے ساتھ سارے جڑے ہوئے رشتے، ساری باتیں، سارے کام، سارا کچھ اسی کا ہے۔ یہ ہے ایمان لانا، یہ ہے اقرار، اور یہی ہمیں حقیقی مسیحی بناتا ہے۔ اور آج یسوع کہتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جس کو اس نے بھیجا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ہم کیا کریں کہ خدا کے کام سر انجام دے، سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بگڑ جاتے ہیں، ساری باتیں سمجھنے کے بعد پھر بگڑ جاتے ہیں۔ یہی بنی اسرائیل قوم کا ایک وتیرہ رہا۔ تو تیسرا کویسچن، اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ اتنی خوبصورت تعلیم پانے کے بعد بھی
پہلا کویسچن ہے، اور جب پہلے کویسچن کے جواب میں وہ تھوڑے سے مولڈ ہوتے ہیں، تھوڑی سی نرمی دکھاتے ہیں، اور پھر تیسرے کویسچن میں وہ پھر ایک دم بدل جاتے ہیں کہ کی کر رہے ہیں تو کوئی معجزہ بخا، کوئی کرشمہ بخا۔ تو پچھلی شام انہوں نے ایک بہت بڑا کرشمہ دیکھا اور پھر کرشمے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ساری دنیا بھی کرشموں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، سارے لوگ وہ کوئی بات ایسی دیکھیں اور پھر یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر صرف کرشمے دیکھ کر ایمان لانا ہے تو یسوع خود سب سے بڑا کرشمہ ہے، اس کو کرشمے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ کرشمہ بن کر آیا ہے اور اسی پر ایمان لانا ہے۔ اور کہتے ہیں تو کیا کرتا ہے، کوئی گل وکھا، کوئی وڈی کام وکھا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لائیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ موسیٰ نے آپ کو روٹی نہیں دی، میرے باپ نے تمہیں روٹی وہ دی۔ جو من اور بٹیرے تھے وہ میرے باپ کی پلاننگ تھی۔ آپ موسیٰ پر کڑکڑائے، اس کی جان لینے لگے، اور میرے باپ نے آپ کو وہ من اور سلوہ کھلایا۔ وہ روٹی جو ہے وہ آسمان سے اتری نہیں تھی، وہ آسمان سے برسی تھی، وہ آسمان سے برسائی گئی تھی، وہ مٹیریل تھا۔ لیکن حقیقی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ اترنا اور برسنا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ جو برسی وہ آپ کے جسموں کو تقویت دیتی رہی۔ آپ کے بدن کو جب ہم زندگی کے اندر یہ ساری خوراک کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے بدن تقویت پاتے ہیں، ہمارے خون بڑھتا ہے، ہماری جسامت بڑھتی ہے، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہمارے بالوں کو تقویت ملتی ہے، آنکھوں کو تقویت ملتی ہے۔ تو سارے کا سارا بدن جو ہے، جب ہم یہ دنیاوی چیزیں کھاتے ہیں تو اس بدن کی پالنا کر رہے ہوتے ہیں، اس بدن کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ دیر زندہ رہنے کے لیے پتہ نہیں ہم کیا تگ و دو کرتے ہیں، اور ہمارے بجٹ کا سب سے زیادہ حصہ خوراک پر صرف ہوتا ہے۔ تو جو روٹی آسمان سے اترتی ہے وہ آپ کی روح کو تقویت دیتی ہے، اور روح کا ہم خیال نہیں کرتے۔ 90% چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے بدن کے لیے کرتے ہیں، 10% ہم اپنی روح کا فکر کرتے ہیں۔ تو آج خداوند یسوع المسیح اس بات کو بتاتے ہیں کہ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ دنیا کو، ساری دنیا اس سے سیر ہوتی ہے۔ یسوع ساری دنیا کے لیے روٹی بن کر آیا ہے، اور بڑے واضح طور پر اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تو خداوند یسوع المسیح آج اس دعوے کے ساتھ کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، جو خدا باپ نے اس پر مہر ثبت کی ہے، جو اس کو کھائے گا، جو اس کو پیے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھے گا۔ اعلانیہ بات ہے، حقیقت بات ہے۔ ایک دفعہ ایک گنگا شخص تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ آؤ میرے ساتھ عبادت کر لیے، کسی دوسرے گرجا گھر میں آؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں جانا ادھر۔ اس نے کہا کیوں نہیں جانا؟ اس نے ہاتھ ایسے کر کے انہیں کہا وہاں پر وہ نہیں ملتی، پاک شراکت نہیں ملتی، یسوع کا بدن نہیں ملتا۔
تو وہ زندگی ہے. یسوع کا پاک بدن اور پاک لہو زندگی ہے. اور اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا, اس بات کو حقیقت سمجھنا ہوگا کہ اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. ہماری کیتھولک ڈاکٹرین کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے کہ ہم پاک یوخرسٹ ہماری زندگیوں کا مرکز اور محور ہے. اس کے بغیر نہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں نہ ہمیں زندگی مل سکتی ہے, کیونکہ یسوع کا اعلان ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسی میں زندگی ہے اور کہیں آپ کو زندگی نہیں ملے گی. زندگی اسی کے ساتھ ہے, اسی کے پاس ہے, اور وہ زندگی بن کر آیا ہے, وہ زندگی کی روٹی بن کر آیا ہے. تب انہوں نے اس سے کہا ہے خداوند ہم کو ہمیشہ یہ روٹی دیا کر, ہمیشہ روٹی دیا کر. انسان کی نیچر لالچی ہے نا, جہاں سے فائدہ ہونا شروع ہوتا ہے ارے سانو ملیا جائے. پہلے کون سی باتیں کر رہے ہیں, کوسچن کر رہے ہیں, تو جب خداوند نے انہیں سمجھایا تو کہہ رہے اے دیتے آ جائے گا, اے روٹی سن دے جا, کیونکہ اس میں زندگی ہے, اس میں زندگی ہے. یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں, جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا, اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. آج کی یہ مرکزی آیت ہے. آج کا سارا مفہوم, سارا واعظ, ساری خوشخبری اسی ایک آیت میں ہے. یوحنا 6 باب اس کی 35ویں آیت, جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا, اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں, بیابان میں خدا نے ان کے باپ دادا کو سیر کیا. میرا آخری پوائنٹ ہے یہ. تو جب آسمان سے من برستا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں من ہو. کیا کہتے ہیں؟ من ہو. عبرانی کا یہ سنٹینس ہے, جملہ ہے. من ہو کا مطلب ہے یہ کیا ہے, واٹ از دس. من ہو نہیں سمجھ رہے یہ باتیں, یہوہ کی کرم نوازیاں نہیں سمجھتے, بہت پیچھے ہیں, خدا کی پروردگاری کا شکر ادا نہیں کر رہے. موسیٰ نے بتایا کہ آپ کو روٹی ملے گی, گوشت ملے گا, پانی ملے گا, اور اس کے باوجود کہتے ہیں من ہو. یہ کیا ہے؟ اس لیے یسوع المسیح نے جب کہا, جب اس نے پتا تھا اس کو کہ ان کو پہچان نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا, کس طرف یہ بات ہمیں لے کر جا رہی ہے. یہ سارا معجزہ جو ہے وہ یسوع المسیح اپنی ذات کے بارے میں اگلے دن کفرنہوم میں بتانے والا ہے کہ میں وہ روٹی ہوں, میں وہ روٹی ہوں, تاکہ مینٹلی طور پر لوگ اس معجزے سے تیار ہو جائیں کہ یہ جنگلوں میں بھی اتنے لوگوں کو سیر کر سکتا ہے. یہ جو کہتا ہے بالکل درست ہے, رائٹ ہے, سچائی ہے, صداقت ہے. تو یہ مینٹل پریپریشن ہے پاک یوخرسٹ کے بارے میں, پاک یوخرسٹ کے بارے میں. من ہوں یہ کیا ہے؟ اور پھر یسوع کہتا ہے میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری ہے. مجھے پہچانو, مجھے جانو, مجھ سے سیر ہو جاؤ, میرے خون سے پیو اور زندگی حاصل کرو. زندگی کا سرچشمہ میں ہوں, اور زندگی ہمیں اس پاک التار سے, اس پاک قربان گاہ سے ملتی ہے. اور جو بھی کوئی اس پاک التار کی طرف آتا ہے سیر ہونے کے لیے, یسوع کے پاک بدن اور خون کو حاصل کرنے کے لیے, وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. پاک شراکت کا ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں. 10 اگست کو ان کا ٹیسٹ ہے, اور میں ہر اتوار بھول جاتا تھا کہ اتنی خوبصورت تعلیم ہے پاک یوخرسٹ کی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم پاک یوخرسٹ کی حقیقت کو نہیں سمجھے, اس ادب اور تعظیم کے ساتھ ہم اسے حاصل نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے نقطوں پر بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا اہم مرکز ہے, تو ہمیں اسے بہتر طور پر حاصل کرنا ہے.
تو آج ایک نکتہ کہ جب پریسٹ کاہن آپ کو پاک شراکت دے رہا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ کاہن کہتا ہے کہ مسیح کا بدن، اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ پاک شراکت حاصل کرتے وقت بلند آواز میں اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں؟ ہن سارے نہ ہاتھ چکو، مجھے پتہ ہے چرچ میں کم از کم صحیح بات کرنی چاہیے ہے۔ یہ نکتہ اسی لیے اٹھایا گیا ہے کہ بہت کم لوگ آمین کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہے کہ جب آپ یسوع کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اس پر ایمان لاتا یا لاتی ہوں، یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اسی کے وسیلے سے میں جو کچھ بھی ہوں میں اس کی وجہ سے ہوں۔ تو برائے مہربانی آواز آنی چاہیے کہ میرا اس پر یقین اور ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے میں اسے حاصل کرنے کے لیے آیا یا آئی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں یاد کرواتے رہنا چاہیے۔ پاک شراکت کے وقت یہ تیاری کے اندر بتایا جاتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی بنی اسرائیل بن جاتے ہیں کہ جنیاں مرضی عنایتاں کرو، جنیاں مرضی گلا کرو، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو مہربانی سے یہ ایک نکتہ ہم پاک یوخرسٹ کے بارے میں ہر اتوار بتائیں گے، تاکہ ہماری جو حقیقی وابستگی ہے اس کے ساتھ اور ہمارا ایمان جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے، ہم اپنے مسیحی ہونے کے لیے فخر کر سکیں۔ تو جب تک یہ باتیں ہماری زندگی میں نہیں آتی، ہم حقیقی مسیحی نہیں ہیں۔ تو آمین کہنا بہت پرمانی بات ہے، بہت پرمانی بات ہے، کیونکہ یسوع کی پاک بدن اور خون، جو جس طرح میں نے کہا کہ جو دنیاوی خوراک ہے وہ ہمارے جسم کو، ہماری ذات کو، اپنے لیے ہم وہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب یہ پاک بدن اور خون حاصل ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسیح بنتے جاتے ہیں۔ مسیحی کہلانے کا یہ ایک سفر ہے۔ جس طرح بچے کو خوراک ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، ملتی رہتی ہے، اور وہ اس خوراک کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، نوجوان ہو جاتا ہے، بہت ساری منزلیں طے کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس خوراک کا بھی بتدریج ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کس طرح اس کو حاصل کرتے ہیں، کس یقین اور ایمان سے آپ خداوند کے سامنے آئے ہیں۔ تو ہم نے یسوع مسیح بننا ہے اس پاک خوراک کی وجہ سے۔ دنیاوی خوراک سے ہم اپنے جسم کی تقویت، اور یسوع اپنے بدن کے وسیلے سے جو ہمارے بدن کے اندر جاتا ہے، ہم یسوع جیسا بننا شروع کر دیتے ہیں۔ یسوع جیسا مسیح بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ خوراک ہمیں مسیحی بناتی ہے، اس کے بغیر مسیحی نہیں۔ گنگے کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک زندگی کا آہستہ آہستہ ہم ان ساری حقیقتوں سے جب آشنا ہوتے ہیں تو ہم بہتر مسیحی بنتے ہیں۔ تو آمین کہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس خوراک کو کھا کر مسیح کی طرح سوچنا شروع کریں، مسیح جیسے کام کرنا شروع کریں، مسیحت کو آگے بڑھانے کی بات کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہیں ہے پاک شراکت لینا تو باہر جا کر اسی کسی نہ لڑائی جھگڑا کرو، گالا گلوچ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یسوع کو قبول کیا ہے، مسیح کو قبول کیا ہے، تو مسیح بننا ہے، مسیح بننا ہے، اس جیسا بننا ہے۔ تو یہ عمل دہرایا جاتا ہے تاکہ ہم اس خوراک کو حاصل کر کے اپنی ساری کوتاہیوں پر کنٹرول کر لیں۔ تو آج آپ سب نے جو بھی جس سے بھی آپ پاک شراکت لیں گے، جب وہ کہے گا کہ مسیح کا بدن، تو آپ نے کہنا ہے کہ آمین۔
اوکے، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. آپ کو خدا آج کے اس کلام کے وسیلے سے ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی مسیح ہونے کا